It was August 7, 1947, when a silver aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi. It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, "Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad," and everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. From here was their great leader, Quaid-e-Azam, the founder and the first Governor-General of their new country. Here was the leader who had won Pakistan for them. अच्छा, तो ये August 7 था 1947, तो सिल्वर एयरक्राफ्ट, सिल्वर रंग का एयरक्राफ्ट सर्कल्ड ओवर एयरपोर्ट. उसने एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल किया, तो सर्कल करना जरूरी होता है आई सपोज उतरने से पहले, ठीक है. तो सर्कल घुमा और फिर जो है, नहीं घुमा नहीं होगा, वो एडजस्ट कर रहा होगा ना, वो जो वो है एयरवे, वो जो लैंडिंग वाली जगह ना वहां पे. तो सर्कल ओवर और फिर एयरपोर्ट, और यहाँ पे सर्कल ओवर और घूमा और फिर वो नीचे उतरा. और यहाँ पे ये सीन जो था ये जहाज के उतरने का, इसको देख रहा था एक वास्ट एंड एक्साइटेड क्राउड. ठीक है, वास्ट और एक्साइटेड, हाईली चार्ज क्राउड. तो ये क्राउड जो था इमोशनल था, हाईली एक्साइटेड था, एंड फॉर राइट रीजंस, एंड देन वी विल कम टू नो अबाउट द रीजंस लेटर ऑन, while smoothly landing. और जब ये फिर इस सिल्वर एयरक्राफ्ट ने सर्कल किया और फिर उसने स्मूथली लैंड किया, और ये तमाम मंजर एक इंतहाई वास्ट, एक बहुत बड़ा वास्ट, बहुत बड़ा मीन्स कि छोटा नहीं, बहुत बड़ी आवाम की तादाद क्राउड था, जो कि वास्ट क्राउड था और एक्साइटेड था, हाईली चार्ज था और हाईली इमोशनल. और फिर वहां पे एरोप्लेन से स्टेप आउट करना. तो अब देखें ना कि जब भी हम ये देखते हैं कि बड़ी कोई डिग्नेटरी जब वो किसी मुल्क में जाता है, तो जैसे उतरता है तो पहले वो डिग्नेटरी ही, वैसे हेड ऑफ द स्टेट है या जो भी, वो पहले वो निकलता है बाहर. ठीक है, तो जैसे ही वो अपेयर्ड, होल क्राउड रोड विद वन वॉइस, एक आवाज के साथ में रोर किया. यहाँ पे रोर तो गरजना है, ठीक है, तो यहाँ पे रोर जस्ट इमेजिन के पीपल आर शाउटिंग लाउडली. और फिर वो है चैंटिंग स्लोगन्स. ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था, ये नारे से ही तमाम क्राउड जो था, वो तमाम तरह जगह जो थी वो क्या थी, तो होल क्राउड रोड विद वन वॉइस. तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो थे पुरजोर नारे लग रहे थे, यही उर्दू तर्जुमा है. एंड एवरीवन पुश फॉरवर्ड, और एक बंदे ने दूसरे को आगे पुश किया टू वेलकम हिम. देखे ना कि वो ऐसे तो नहीं, स्टेडियम में तो बैठे नहीं, वो तो एक क्राउड है, हाँ, बहुत बड़ा. तो वहां पे हर बंदा जो था इस ईगरनेस में कि वो करीब जाए और फिर कायद-ए-आज़म को, क्योंकि क्राउड है और उसमें कुछ लोग जाएंगे जो कि सामने खड़े होंगे और बहुत से पीछे खड़े होंगे. तो पीछे वाले जो थे वो पुश करना फॉरवर्ड टू वेलकम हिम, टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली. तो उनको क्लियरली देखना. तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम जो है किसी बहुत बड़ी डिग्नेटरी को क्या करें, यस, अपने करीब से देखें, जैसा कि मैंने करीब से देखा है. ठीक है, करीब से देखना किसी बड़ी शख्सियत वगैरह को, तो ये चांसेस होते हैं इस तरह ना. तो फॉर हियर वाज ए ग्रेट लीडर, Quaid-e-Azam है द फाउंडर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री, और हियर वाज ए लीडर जिसने उनके लिए पाकिस्तान जीता था. तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे. ये जो मजमून है, ये जो आर्टिकल है, it is one of the best articles that I have read in a classic book, East and West, a book that was for the BA students in Peshawar University and also in Government University. तो ये एक जबरदस्त, और ये it goes to the credit of KP government कि वो इस तरह की शानदार किताबें निकाल रही है. ठीक है, और as he drove through the great sea of people, अब यहाँ पे great sea of people देखें, लोगों को वो है मेटाफर है ना, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, ग्रेट सी ऑफ पीपल. ठीक है, तो आम सी तो इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी ड्रॉप्स. ठीक है, तो ये जो क्राउड, जो सी जो था लोगों पे मुश्तमिल था, और ड्रोव थ्रू मीन्स के इर्द गिर्द लोग हैं, और वो कायद-ए-आज़म की गाड़ी जो है वो आगे जा रही है, और ये क्राउड जो था उसके बारे में बताया जा रहा है
کہ اسٹریٹ فرام دی ایئرپورٹ ٹو دا سٹی، ایئرپورٹ اور سٹی. اور اس ٹائم پہ یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ کراچی سے کافی دور ہوگا. ٹھیک ہے، کافی دور ہوگا، لیکن لازمی بات ہے کیونکہ کراؤڈ یہاں پہ کافی زیادہ ہے. تو اور ایئرپورٹ ہوتے بھی ہمیشہ شہر سے باہر ہی ہیں. تو یہ کراؤڈ اس حد تک تھا کہ یہ جو سی جو تھا، لوگوں کا جو سمندر جو تھا وہ ایئرپورٹ سے لے کے شہر تک پھیلا ہوا تھا. Through all the cheers and tears of joy and never-ending slogans of Pakistan Zindabad, the kite showed no signs of his feelings. اب دیکھیں نا، اس ایسے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں رائٹر جو ہے نا is going to the very mind of Jinnah as to what he was thinking at that time. So this is great on the part of this writer کہ وہ اس ٹائم کے اوپر وہ قائد-ے-اعظم کے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، ان کو بھی. ٹھیک ہے، تو as he drove through the great sea of people، تو لوگوں کا بہت بڑا سیلاب، جو کہ سیلاب نہیں، سمندر جو کہ ایئرپورٹ سے شہر تک پھیلا ہوا تھا. through all the cheers and tears of joy. ٹھیک ہے، tears and دیکھیں نا، tears and cheers of joy. تو یہ ہے نا کہ یہ پیراڈاکسیکل بات ہے کہ کبھی خوشی کے ٹائم بھی آنسو نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو one such moment was when Pakistan detonated its nuclear device, and I became happy because that was not an exhibition of our aggression or bellicose spirit, but rather I saw it as a fact that we are now equal to India. So کچھ نہ کچھ جو ہے تو یہ ہے کہ tears and cheers. تو یہ ایٹم بام کی جو یہ میں بات کر رہا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بام جو ہے وہ are good for the human beings. That is quite another debate. I am pacifist and all the countries should live in peace and they shouldn't fight. لیکن یہاں پہ پیرٹی جو تھی وہ کچھ نہ کوئی برابری تھی، ہمیں چاہیے تھی، کیونکہ جو you cannot choose your neighbors. تو نیبرز جو ہے جیسے کیسے ہیں we have to adjust accordingly. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو cheers and tears of joy، تو کون لوگ تھے؟ وہ جو کراؤڈ جو تھا، ان کے cheers اور tears، ٹھیک ہے، ان کے اور نیور اینڈنگ سلوگنز. لوگ خوش تھے بہت زیادہ، چیئرنگ بھی تھی اور ٹیئر آنسو بھی تھے، خوشی کے آنسو. تو قائد شوڈ نو سائنز آف ہز فیلنگز، اس نے جو ہے نا ہی شوڈ. اب یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جناح کو آن یور رائٹ سائڈ، him I admire so much. He was not only a great leader, but he had a great personality. And he looked like a European. You know, look at him, how impressive and grand he was, and so stylish he was. ٹھیک ہے، تو جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن قائد-اعظم میں ایک بات تھی کہ وہ ریزرو تھا ان میں. اب یہی ریزرو جو ہے وہ ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ انگریزوں میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو انگریز لوگ ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ انگلینڈ میں رہنے والے، یہ جو ہے نا ریزرو لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں نا اسٹیف اپر لپ. اسٹیف اپر لپ اس کا ہوتا ہے جو کہ who never shows emotions or showing emotions publicly, that is also is frowned upon in British society. تو وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ریزرو لوگ ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ اب یہ جو ریزرو ہونا جو ہے کس کا، یہ جو انگریزوں کا، اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں یا کس کے ساتھ؟ اسپینش یا میڈیٹرینین کے لوگوں کے ساتھ، جو کہ زیادہ اسپونٹینیٹی ان میں ہے اور ان میں ایموشنز اور یہ چیزوں کا اظہار جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نا کہ کچھ لوگوں کے نیشنل کیریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں. اچھا، تو یس آئی شوڈ یس وہ ہے کہ ہاں یا واز ٹیلنگ یو اباؤٹ جناح، اور جو ہے یہاں پہ ریزرو جو ہے، تو ریزرو جو ہے یہ بھی جناح کی ایک وہ تھی. نہ صرف ہی واز امیکولیٹلی ڈریسڈ، مطلب وہ جو ڈریسنگ وغیرہ بہت اسٹائلش، ان کی لائف اسٹائل، وہ جو ہے اپنی ہی واز اے رچ مین، اور جو ہے ہی بیکیم اے رچ بیکاز ہی واز انٹیلیجنٹ، اور جو ہے ہی واز ہائیلی کوالیفائڈ. تو جو ہے تو قائد-اعظم جو ہے دیکھیے یہاں پہ کہ he rarely did so. ٹھیک ہے، تو قائد-اعظم ایسے بندے نہیں تھے کہ جو کہ اپنی ایموشنز اور فیلنگز کا ہر جگہ پہ اظہار کرتے رہیں. تو وہ کولڈ ریزرو جو تھا وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، تو if he felt pride or joy in what he had done, he didn't let anyone see it. ٹھیک ہے، تو کسی نے اس کو، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ پہ جو قائد-اعظم جو تھے انہوں نے جو ہے نا ریلی، جب ان کی جو وائف جو تھیں وہ فوت ہوئی تھیں، تو اس ٹائم پہ بھی میں نے جو قائد-اعظم کے بارے میں جو ویل نون جو کلاسک بک ہے جو کہ یورپین نے لکھی، انگریز نے لکھی ہے، اس میں پڑھا تھا. تو اس ٹائم پہ آنسو جو تھے، اور پھر قائد-اعظم جو تھے وہ ایک
مطلب ایموشنز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیومن لائف سے، چاہے ہم ان کو ایکسپریس کریں یا نہ کریں. Through all the excitement of all those first days in the life of young nation, ٹھیک ہے، through all the excitement, first days، ٹھیک ہے، young nation کے شروع کے دن، اور یہ ایکسائٹمنٹ تھی چونکہ نیو بگننگ تھی لائف میں. جب بھی ہم ایک اچھا سٹارٹ لیتے ہیں، اور یہ اچھا سٹارٹ ہی تھا، مسلمانوں کو نیا ملک مل رہا تھا، اور ہم جو تھے سب everyone was optimistic and was having high hopes. اگرچہ ارد گرد کے حالات درست نہیں تھے لیکن ہوپ تو تھی نا ان کو. ایک جو ہے نا ایک اچھا خواب تھا، خواب میٹیریلائز ہو رہا تھا. یہ خواب جو کہ انہوں نے علیحدہ ملک کا دیکھا تھا، فریڈم کا، ٹھیک ہے. تو آل دی ایکسائٹمنٹ آف دوز فرسٹ ڈیز، تو دیکھیں نا خوشی کا ایکسائٹمنٹ، خوشی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے. دا مین ہو ہیڈ میڈ اٹ پاسبل، وہ بندہ جس نے یہ سب کچھ ممکن کر دکھایا تھا. تو ریمینڈ کام سیریس اینڈ سوبر. وہ یہ نہیں تھے کہ وہ خوشی کے پٹاخے اور جو ہے اس طرح، اور جو ہے اس طرح وہ ہے کہ جشن مناؤ اور یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، اور نہ جو پارٹی کرنا اور یہ کرنا کہ بہت بڑا وہ. تو وہ جو ہے نا کام رہے، سیریس تھے، اینڈ سوبر رہے. تو سوبر بھی سیریس ہے، ٹھیک ہے. تو کام سیریس اینڈ سوبر، اور یہ جو تھا یہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کا حصہ تھے. لیکن یہ تو دس واز این اوکیزن آف سیلیبریشن آف گریٹ ہیپینس. اینڈ دین ہی کوڈ ہیو ون تھنگ دیٹ ہی کوڈ ہیو فیلٹ اسٹرانگر ایٹ دیٹ ٹائم وڈ ہیو بین دا فیلنگ آف ٹرمینڈس پرائڈ. ٹھیک ہے. تو پرائڈ کی تو وہ بات کر سکتے تھے کہ میں نے یہ کام کر دکھایا، اور وداؤٹ جینا پاکستان نہ بنتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ہی کرسٹلائز، ہی ایمبوڈیڈ دا ہوپس آف ینگ پیپل، ہی بیکیم دا ایمبوڈیمنٹ آف دیئر ڈیزائر فار فریڈم. لیکن ہم جو ہے نا کوئی بھی ہسٹوریکل پروسیس اس کو اگلے سٹیج تک لے جانے کے لیے ہمیں ایک ورلڈ ہسٹوریکل فگر کی ضرورت ہوتی ہے. اور آئی ایم ٹاکنگ ہیئر ان ٹرمز آف ہیگلز فلاسفی آف ہسٹری، جو کہ بہت مشکل ٹاپک ہے. تو یہاں پہ بات ہے کہ وہ جو تھے جو تمام تو ایکسائٹمنٹ ان دنوں کی، تو قائد اعظم جو کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر دکھایا تھا، وہ کام سیریس اور سوبر رہے. اور لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کے پاس وہ سیلیبریٹ بھی کر سکتے تھے، اینڈ ہی ہیڈ آل دا رائٹ ریزنز فار سیلیبریٹنگ. He had made it possible. اور ایک ایموشن یا ایک تھاٹ جس کا وہ سوچ سکتے تھے پرائڈ کا، کیونکہ اکیلے انہوں نے یہ کام کر دکھایا تھا. ٹھیک ہے. Perhaps he was thinking of millions of people who had become homeless. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے اگرچہ سب کچھ یہ کر دکھایا تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے، یا جو ہے وہ ہائیلی وہ ہو کے وہ کہتے کہ جشن ہے یہ ہے، اور خود بھی یہ چیزیں. تو وہ جو تھے وہ شاید کہ وہ کہتے قائد اعظم کے سنجیدہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پارٹیشن جو تھی اس نے کیا کیا. یس، اٹ ریزلٹڈ ان ڈیتھس آف ملینز آف پیپل اینڈ آلسو اٹ کاز ڈسپلیسمنٹ آف پیپل آن اے میسو اسکیل، unprecedented scale. Something of that mammoth scale had never occurred in human history. People جو ہے نا they crossed the borders of their new countries. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا دیٹ واز ریلیجن بیسڈ جو ہے سپریشن تھی. تو اس وجہ سے لوگوں کو جو تھی، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوم لیس when India and Pakistan became separate countries. Perhaps he was thinking of thousands, اور وہ ان ہزاروں کا سوچ رہے تھے who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. So جو کیا تھی، یہ جو پارٹیشن جو تھی وہ جو تھی اس کے ساتھ ایک سیڈ ٹو ٹیل بھی ہے. اگرچہ دس از این اوکیزن فار ہیپینس، لیکن جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے کیا تھا، لوگوں کے اندر جو ریلیجیس ہیٹریڈ جو تھی وہ کیا تھی، وہ سرفیس پہ آ گئی. اور جو ریلیجیس ہیٹریڈ جو تھی وہ ایک دوسرے کو اٹیک کرنا اور مارنے کے اوپر. تو یہ جو بڑے پیمانے پہ میسیکرز ہوئے، جو قتل عام ہوئے، میسیکر سسٹمیٹک انداز میں لوگوں کو قتل کرنا ہے. تو وہ لوگ جو کہ انڈیا سے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، انڈیا سے آ رہے تھے، ان کے اوپر سکھوں اور ہندوؤں نے حملے کیے، اور وہی جو ٹرینیں جو تھیں اور جو عام لوگ جو تھے ان کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ظلم کیے. اور یہ بھی ہے کہ پاکستان سے جو لوگ جا رہے تھے انڈیا، کون، ہندو یا سکھ، ان کے اوپر بھی تو لوگوں نے اٹیک کیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اٹیک جو تھے، یہ جو ریلیجیسلی انسپائرڈ اٹیکس تھے، یا جو ہے اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے،
یس موٹو جو ہے اس یا جو ہے نا یہ سمپٹومیٹک ہے ایک بڑی ڈیپ ملیز کا، ایک ڈیپ پرابلم کا. وہ ہے ہندوؤں کے دل میں جو وہ ایک ایل فیلنگ ہے because towards the Muslim, because of the fact that Muslims had ruled them for so many years. اور جو ہے نا perhaps یہ ٹائم تھا کسی چیز کا اب سیٹلنگ اسکورز بدلے چکانے کا. جو بھی تھا جو ہے اب یہ جو تھا وہاں پہ جو ہے نا اس ٹائم کے اوپر جو ہے یہی جو تھا، یہ جو میسیکرز ہوئے، جو قتل عام ہوئے، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ جو قتل عام ہے پارٹیشن کے ٹائم، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کیا تھی، تو ایک بہت بڑی دکھ کی بات تھی. ہزاروں لاکھوں لوگ جو تھے وہ جو تھے they were being made homeless and then they were as they were suppose کہ Muslims they were trying to reach India, then mobs of Sikhs and Hindus attacked them and then killed them and their females were also held captives. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے پیمانے جو ظلم ہوئے اس طرح یہاں سے جو لوگ جو سکھ اور ہندو جو جا رہے تھے ان کے اوپر بھی تو یہ جو بلوے ہوتے ہیں رائٹس پھیل گئے، رائٹس فساد دنگا سچویشن جو تھی وہ کیا تھی، اٹ وینٹ بیونڈ دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ ایک انفارچونیٹ تھا کہ برٹن ایٹ دیٹ ٹائم بیکیم سو مچ ویک. ٹھیک ہے، اور ایک ریزلٹ ویکنیس جو تھی وہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی تھی. تو یہ انڈیو ہیز جو اس نے دکھائی نا یہ ٹرانسفر آف پاور میں، اس کی وجہ سے بھی چیزیں جو ہے نا مینج نہیں ہو سکی. اگر زیادہ ٹائم، ایک سال کا ٹائم دیا ہو جاتا تو چیزیں زیادہ بہتر پیمانے پہ کیا ہو جاتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی سیڈنس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ بینگ اٹیکڈ. میں نے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے، اور دیر واز مچ ان دوز ڈیز آف وائلنس ٹو سیڈن جنا. ٹھیک ہے، مچ ان دوز ڈیز آف وائلنس. تو یہ دوز ور ڈیز آف وائلنس when human beings were killing each other on the basis of religion. ٹھیک ہے، اور on a grand scale. یہ جو رائٹس بھی کیا تھے، فساد بلوے جو تھے، مطلب ایون کہ جو اسٹیٹ جو تھی جو تھی وہ بھی اس کے کنٹرول میں بھی چیزیں جو ہے وہ نہیں رہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دوز آف وائلنس ٹو سیڈن جنا واز اے مین آف ویری اسٹرانگ فیلنگس. ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے بھی بتایا کہ ہی واز اے مین آف اسٹرانگ فیلنگس. دیکھیں نا کہ اسٹرانگ فیلنگس ہیں مینس کہ ہی کوڈ فیل. ہاں، اور پھر وہ اس طرح فیل. اب دیکھیں آئی گیو یو ون ایگزامپل کہ جو ہے جب اس کی جو ہے when his daughter married a non-Muslim person, the person of Persian origin, a Parsi from India, then Quaid-e-Azam disowned her publicly. تو یہ ہے نا کہ یہ ان کا لو ہے کس کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. تو یہ تو نہیں ہے کہ اسلام، یہ تو نہیں ہے کہ داڑھی یا جو ہے نا یہ کرنا. ایک جو ہے نا ویسٹرنائز قسم کا بندہ بھی بہت زیادہ مسلمان ہو سکتا ہے. تو یہ تو ان کے مسلمان ہونے کا اسٹرانگ ایک بلیور ہونے کا وہ ہے، ثبوت ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اسٹرانگ فیلنگز، تو اسٹرانگ فیلنگز جو ہے نا پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. ڈسٹرکٹیو فیلنگز بھی کیا ہے، اسٹرانگ فیلنگز ہیں. دیکھیں نا پیشن، سمپتھی، مرسی، یہ بھی فیلنگز ہیں، یہ بھی اسٹرانگ ہیں. اینگر بھی ایک فیلنگ ہے. ٹھیک ہے، اینگر، ہیٹریڈ بھی ایک فیلنگ ہے، یہ بھی اسٹرانگ فیلنگ ہے. تو یہ فیلنگز ہیں، ان کا اسپیکٹرم ہے کہ کچھ فیلنگز وہ ہیں جو کہ گڈنس کی طرف لے کے جاتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ برائی کی طرف. تو قائد اعظم جو تھا he was an emotional man, so he was a man of strong feelings. He was capable of experiencing strong emotions, ٹھیک ہے, and feelings. So he could have also felt love, sympathy, care. تو اسٹرانگ فیلنگ دو ہی ریئرلی شوڈ اٹ، اگرچہ وہ بہت کم جو تھے ریئرلی، چونکہ ریئرلی اگین آئی ٹاکڈ اباؤٹ ہز گولڈ ریزرو اور the fact that he was reserved by emotion, reserved by nature, and he was not the person who gave vent to his emotions that quite frequently, publicly, in front of other people. So he kept things to himself. So he had a choice of sharing all his feelings with the people, or becoming victim to outbursts of tremendous anger or hatred against someone or against something. لیکن نہیں، کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. yet those who were close to him on Independence Day، وہ جو تھے جو کہ ان کے قریب تھے، انہوں نے Independence Day کو sometimes saw for a moment a happier man. ٹھیک ہے. کیا happier man؟ کیسے happier man؟
کہ یس نظر آ رہا تھا چہرے سے. چہرہ جو ہے ضروری تو نہیں کہ ہم جو ہے یس کہ ہم اچھا تو جو ہے یہاں پہ ہیپیئر مین. ٹھیک ہے, تو جو ہے ہیپیئر مین تھا کیونکہ چہرے سے جو ہے نا وہ ضروری تو نہیں کہ ہم ہر دفعہ خوش ہیں تو ہم لوگوں کو آئی ایم ہیپی. ہاں, دس سیمز سو illogical. ہاں ٹھیک ہے, تو یعنی بعض اوقات ہم چہرے سے بھی پتہ ہے خوش لگ رہے ہو, ہاں آج بڑے اداس لگ رہے ہو. ہاں تو اس طرح تو ان کے چہرے سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ ہیپینس تھی. ونس ہی وینٹ ٹو دا بالکنی آف دا گورنر ہاؤس. اب دیکھیں نا بالکنی, فرام ویئر ہی کوڈ سی وداؤٹ بینگ سین. ٹھیک ہے, وہاں وہ نیچے دیکھ سکتے تھے وداؤٹ بینگ سین. اینڈ ایز ہی لکڈ آن دا کراؤڈ اسٹل شیئرنگ ان دا اسٹریٹس آؤٹ سائڈ. اور جیسے انہوں نے کراؤڈ دیکھا جو کہ شیئرنگ ان دا اسٹریٹس باہر شیئرنگ کر رہا تھا, تو ہی اسمائلڈ. ٹھیک ہے, in that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern Quaid-e-Azam. اور یہ جو چیز ہے, this is something that makes this essay and this piece of writing so beautiful. Okay, he smiled. In that smile could be seen the warm-hearted man. وہ جو warm emotions کا man behind the stern jinnah. اسٹرن بظاہر سخت ہے, سیریس ہے, اسٹرن ہے. دیکھیں نا روب یعنی وہ جو روب جو ہے نا اوسم تو ہے ان کی پرسنالٹی. ہاں تو وہ ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ, اور جو پرسنالٹی بھی ہے دوسری طرف وہ ڈریسنگ بھی, اور جو ہے نا وہ پھر ڈیمینر ایک جوکر بھی تو سوٹ پہن سکتا ہے. لیکن مطلب نہ صرف ایک زبردست پرسنالٹی ہائٹ, ٹھیک ہے, اور جو ہے پھر جو ہے یہاں پہ جو پرسونا ہے ان کا, ٹھیک ہے, اسٹرن ہے, سیریس ہے, ہائیلی سیریس ہے, کام ہے, ریزرو رکھنے والے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹرن جنا. اور لیکن اسٹرن کو ہم اور سینس میں بھی ہم کہتے ہیں گورنمنٹ شوڈ ٹیک اسٹرن اگینسٹ ایکشن اگینسٹ یہ ہے کوئی سوشل ایول اگینسٹ دس اور دیٹ. ٹھیک ہے, تو محمد علی جناح واز ایٹ دس ٹائم ٹائرڈ اینڈ فار فرام ویل. ٹھیک ہے, ٹائرڈ اینڈ فار فرام ویل. اور ایک illness تھی was eating from him from inside. Illness, he was suffering from tuberculosis. He was tired. اور اس بیماری میں تھکن ہوتی ہے. And far from well بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, but he had the satisfaction of knowing, the satisfaction کہ the greater part of his work was done. Greater part of his work. ٹھیک ہے, تو یعنی یہی ہے کہ دیکھیں نا ان کی لائف میں جو ہے نا یہ کام ہو گیا, پاکستان بن گیا. ٹھیک ہے, تو وہ ہے کہ محمد علی جناح واز ایٹ دس ٹائم ٹائرڈ اینڈ فار فرام ویل, بٹ ہی ہیڈ, سو آئی ٹولڈ یو کہ ٹائرڈ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم پہ تھکے تھے, فار فرام ویل, لیکن اس ٹائم پہ وہ بیماری تو آ چکی تھی شاید کہ بہت عرصہ سے تھی. بٹ ہی ہیڈ دا سیٹسفیکشن آف نوئنگ کہ گریٹر پارٹ آف ہز ورک واز ڈن. ٹھیک ہے, بائی دا فورس آف ہز ڈٹرمنیشن اینڈ لیڈرشپ. ٹھیک ہے, ڈٹرمنیشن اور لیڈرشپ. تو لیڈرشپ کسی ویک ویلڈ بندے کا کام نہیں ہے, یہ ایسے بندے کا کام نہیں ہے جو کہ سویا پڑا ہو. ٹھیک ہے, جس کو اپنا کمفرٹ, اپنی لگژری, ٹھیک ہے, وہ اس کو پسند ہو. ٹھیک ہے, تو ڈٹرمنیشن اینڈ لیڈرشپ. ٹھیک ہے, لیڈرشپ ایبلٹیز بھی ہیں, ڈٹرمنیشن بھی ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو now the question is from where stem this sense of determination, this sense of firm determination and this quality of leadership. Some people are born with that. اور پھر born with that اور ان کو ایک conducive atmosphere بھی مل جائے. ٹھیک ہے, تو جو ہے اور پھر حالات بھی ہمیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. Question یہ کہ how you deal with your environment. So we are born in a particular society and then there are things around us. Things are good, sometimes things are bad. So if we are unfortunate enough to be born in such a place where are bad things around us, like poverty, like other issues, and then if some people, poverty issues, یہ ہے poverty ہو گیا, پاورٹی ہو گیا, اگنورنس ہے, illiteracy ہے, بیکورڈنس ہے.
ملٹیپل چیزیں ہیں. تو اگر آپ کے اندر لیڈرشپ اسکل ہے then you will be able to overcome those problems. But for that you need to have special qualities. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بورن لیڈر ہوتے ہیں. اچھا لیکن ضروری نہیں کہ تمام تر جینیئس جو ہے نا کیا ہو بچپن میں ہی ظاہر ہو. بہت سے لوگ ایوری ون از ناٹ اے چائلڈ پروڈیجی. پروڈیجی کیا ہوتا ہے؟ انتہائی ذہین قسم کا. کچھ لوگ ہیں جو سلو بگنرز ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ بہت بڑی اچیومنٹ کرتے ہیں جیسے آئنسٹائن. اس طرح اور بھی کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں. اچھا so who had been اب وہ کہہ رہے ہیں کہ by the force of his determination leadership a people who had been a defeated group, وہ لوگ جو کہ defeated group with little to hope for مسلمان, they were defeated group. ٹھیک ہے. Who defeated them? The British defeated them. And if the British hadn't arrived, then it was a matter of decades that Hindu Marathas were becoming a formidable power, and also Sikhs and so many others. I mean, various kinds of people from various Hindu backgrounds, they were becoming powerful. So far as Muslims were strong, they were able to exert their superior military power and their superior fighting ability, and we were able to defeat them at the battlefield. But now things had taken a bad turn. Muslims Muslims had become militarily very weak, and no fresh blood was coming from the north. ٹھیک ہے. ہمیشہ نارتھ سے لوگ آتے تھے اور وہ جو تھے نیو وارئر ہوتے تھے. وہ تو وہ وارئر جو تھے ابن خلدون کے وہ وارئر جو تھے کچھ نسلوں کے بعد لگژری لونگ کمفرٹ لونگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا مسلمان جو تھے they were defeated. So I was telling you that they were defeated both by Marathas, by the Sikhs, and also by the British. Because before the British, Sikhs had become such a powerful force. They had become established an empire of their own, and they were able to defeat Muslims. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز آئے اور انہوں نے آخرکار وہ جو تھے وہ آئے اور پھر وہاں پہ they were able to occupy India. ٹھیک ہے. اور جو ہے لاسٹ جو تھا جو مغل وہ جو گورنر وہ جو کنگ جو تھا ایمپرر جو تھا Emperor Bahadur Shah Zafar, he was defeated and then he was sent into exile in Burma. ٹھیک ہے. وہ کیا تو مسلمان جو ایک defeated group تھے, little to hope for. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ in an empire ruled by foreign power had become the greatest Muslim state. ٹھیک ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی state بن گیا, fifth largest nation in the world. یہ اس ٹائم کی بات کی جا رہی جب ہم اور ایسٹ پاکستان جو تھے اکٹھے تھے. So I was telling you about this high hope of optimism and unbridled hope when Pakistan became independent, like 14th of August, or we are talking about the time when Jinnah is landing at Karachi. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ جو تھے وہ کیا تھے, لوگوں کے پاس وہ تھی, امید تھی. They were looking for a golden time lying ahead. Okay, now they have got a country of their own. And then there will be no problem. And this will be a night of kind of Plato's ideal republic. ٹھیک ہے. Everything جو ہے نا جا کے perfectly fine. لیکن ہم نے چیزوں کو مس مینج کیا نا, 71 میں جو ہے نا الگ ہو گیا نا وہ. تو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو جو تھے اب جو تھے مسلمان جو تھے وہ کیا بن گئے جو ہے وہ ہو گئے مسلم اسٹیٹ بن گئے اتنی بڑی, اور جو ہے 70 ملین پیپل جن کا کیا تھا نو کنٹری ٹو کال دیئر اون. ٹھیک ہے. نو کنٹری ٹو کال دیئر اون. ٹھیک ہے. لیکن وہ 70 ملین پہلے جو تھے اپنے آپ کو انڈین کہتے تھے نا, لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ جو انڈینس میں تو دیر ایگزسٹڈ لارج نمبر آف مسلمز آلسو. ٹھیک ہے. جو یعنی اپنے آپ کو انڈین کہنے کے بجائے انڈین مسلم اپنے آپ کو شاید زیادہ کہتے ہوں گے. تو اب وہ کہہ رہے کہ 70 ملین پیپل who once had no country to call their own had become a nation. اس حوالے سے کیا تھا, نام آ گیا نا ہم نے. اور پھر we wanted a different identity. So we wanted that we should have everything in separate.
because we realize that we have nothing in common with the Hindus except language and race to some extent. ٹھیک ہے, تو یہ کلچر بھی جو ہے نا ایک کامن چیز ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا وہ وہاں پہ کیا تھا, اور پھر جو ہے نا اب یہ کیا تھا, ان کو نئی آئیڈینٹی مل گئی, ہم پاکستانی بن گئے. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا وتھ گریٹ آئیڈیلز اینڈ گریٹ ہوپ. لیکن مطلب کیا ہے کہ آئیڈیلز اور جو گریٹ فیتھ, دیز آر نیسسری, vitally important, but at the same time there also is required a sufficient level of commitment and faith with a particular cause. ٹھیک ہے, جو پرٹیکولر فیتھ جو تھا وہ ہم نے آگے ظاہر نہیں کیا. تو گریٹ آئیڈیاز اینڈ گریٹ ہوپ ہے. A few days after he landed in Karachi, محمد علی جناح told his people, اور پھر انہوں نے کہا کہ you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. We are all citizens of one state. He was, of course, reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of Allah. ٹھیک ہے, تو یہ جو قائد-اعظم میں گریٹ اسپیچ ہے, اور یہ ان کے گولڈن ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, گولڈن ورڈز. اور جو ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ تو جو ہی واز ریمائنڈنگ دیم آف دا پروفٹ, کہ حضور پاک اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ سارے جو انسان جو ہے برابر ہیں. مسلمانوں کے درمیان بھی یونٹی کو ایمفیسائز کیا گیا ہے, کیونکہ ہم جو ہے we are a special people because we have belief in Allah and we have a holy prophet حضرت محمد peace be upon him, and we have the teachings. ٹھیک ہے, ان کی ٹیچنگز ہیں, تو ان کے اندر بھی یعنی مسلمانوں کے اندر بھی ایک اتحاد اتفاق ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہیومن لائف بھی سیکرڈ ہے. کسی انوسینٹ کو نہیں مارنا چاہیے, کسی بے گناہ کو نہیں مارنا چاہیے. ہر جو ہے وہ حدیث ہے کہ دوسرے انسان کا وہ کچھ ہے سم تھنگ لائک دیٹ, کہ تو مطلب کیا ہے کہ جو براڈر ہیومینٹی ہے اس کی بات بھی کی گئی ہے. تو یہاں پہ براڈر ہیومینٹی اسلام کا حصہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ ہیں جو نان مسلم ہیں ان کو بھی ہر لحاظ سے برابری دی جائے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ کوئی ظلم جو ہے, کیونکہ جو ایک میجورٹی ہوتی ہے اور ایک مائنورٹی, تو مائنورٹی ویک ہوتی ہے ہمیشہ, تو مائنورٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسی بات یہ ہے نا کہ مائنورٹیز کے ساتھ ایکسٹرا پروٹیکشن کی جائے, ان کے لیے ایکسٹرا. تو ریاست پاکستان بھی کرتی ہے, مثلا مائنورٹیز کے لیے ہر جگہ پہ سیٹس ہیں, مثلا کسی بھی میڈیکل کالج میں کسی اور جگہ پہ مائنورٹیز کی سیٹس ہیں, ان کی کیا ہے وہ ہے ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, آرم فورسز میں. ایک سکھ جو ہے نا وہ لیفٹیننٹ پاکستان کی آرمی میں بنا, ایک یا اور بھی ہوں گے. نان مسلم بھی یہاں پہ سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے تو ہم جو ہے نا اسٹیٹ آف پاکستان بھی ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ آن دا بیس آف ریلیجن, اور اسلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ تمام طور جو غیر مسلم ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ ہیں, یہ وہ ان کے الفاظ ہیں, اور یہ جو تھے ریمائنڈنگ ہم دا پروفیٹس ٹیچنگ دیٹ آل مین آر ایکول ان دی آئیز آف اللہ. اللہ کے نزدیک جو ہے نا سب انسان برابر ہیں, اور برتری جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر بیسڈ ہے.